به अजमईन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद में सूरह तौबा में अल्लाह कहते हैं प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को, अफ़ा अल्लाहु अन्का लिमा अज़िनता लहु, ए नबी अल्लाह आपको माफ़ फरमाए, आपने इन लोगों को क्यों इजाज़त दे दी मदीने में रुक जाने की। बात यह है, ग़ज़वा तबूक में जब नबी अलैहिस्सलाम को ये ख़बर हुई कि ईसाई बादशाह हमारी अरब रियासत पर अब हमला करने वाला है, तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो यहाँ पर क्या आकर हमला करेगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी शुजाअत और जुर्रत के साथ जाकर उसके साथ जंग करके आऊँ। मेरे घर तक वो कैसे पहुँच सकता है? मैंने बड़ी मुश्किलों से दारुस्सलाम बनाया है, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मदीने की रियासत का क़याम किया है। मेरे सहाबा ने, मैंने अपने माल जान पैसा दौलत हर चीज़ हमने खर्च कर दी, हमने कुछ भी अपना नहीं बाकी बचने रहने दिया। अब जबकि एक रियासत बामुश्किल तैयार हो रही है, तो यहाँ पर एक ईसाई बादशाह आके हमारे ऊपर हुक्मरानी करेगा और हम पे हमलावर हो जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को कहा कि जंग के लिए तैयार हो जाओ और हम जाके अब वहीं पे उसका मुकाबला करेंगे। वो 3 लाख की फ़ौज लेकर आया, नबी के पास 30,000 बंदे 3 लाख के साथ टकरा जाएंगे। बेसरो समानी का आलम था और नबी अलैहिस्सलाम की जो फितरी तकाज़े के मुताबिक जो बशरियत थी वो आप अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हालात को देख रही थी। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फितरी तौर पर और बशरी तौर पर परेशान हुए हैं। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि जब वो नबी थे, मराज कर रहे थे, अब उनको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ये बात गलत है। नबी ने बशर के लबादे के अंदर रहते हुए सारे काम करने होते हैं। नबी बशर से बाहर नहीं आ सकता। बशरी तकाज़े, बशरी फितरतें, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो नबी के साथ लाहिक होती हैं। ऐसा नहीं होता कि नबी उनसे बिल्कुल उन लवाहिक से अलग होकर कोई काम करते हैं। नबी परेशान भी होते हैं, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, रंजीदा भी होते हैं, असबाब पर भी नज़र करते हैं, अल्लाह पे भी भरोसा रखते। सारे काम नबी इकट्ठे एक वक्त में कर रहा होता है। आम आदमी का यही फ़र्क होता है कि वो सिर्फ असबाब मादी की तरफ देखता है, जबकि नबी असबाब मादी भी इकट्ठे कर रहा होता है, लेकिन हकीकी तौर पर तवक्कुल अल्लाह पर काम कर रहा होता है। नबी को पता होता है ये ड्यूटी लग गई है, अब अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फतह मेरी है, और अगर दुनियावी लिहाज से मैं नाकाम हुआ तब भी फतह मेरी है, क्योंकि मेरा काम यह है कि मैं अल्लाह के दीन को पहुँचाऊँ जहाँ तक मेरा बस चले। और वो बस चलने में ये नहीं कहता नबी के मेरा बस जो है वो यहाँ तक ही चल रहा है। नबी आखिरी हद तक वो कोशिश कर गुजरता है कि जिसके बाद अल्लाह नबी को ये कहेंगे कि ये तुमने आखिरी हद तक ये कोशिश की हुई थी, इस वजह से हमने तेरी इस इबादत को, तेरी इस रसालत को, तेरी इस नबूवत को, तेरी इस पैगम्बरी को कबूल किया। हम लोग अगर बहाना बना के कि मेरी यहाँ तक ही, हमें कोई भी अभी तक अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा वही नाज़िल नहीं होती, ना हम पर कोई अहकाम नाज़िल होते कि हम ये कहें कि मैंने तो यहाँ तक अपनी कोशिश कर ली। इसके मुकाबले में अल्लाह ताला हमें ये पूछेंगे कि एक अमर ये भी था जो तेरी ख्वाहिश नफ्स था, जो तेरी चाहत थी, जो तेरा मोहब्बत थी। मसलन उसमें आप कोई ओहदा हासिल करना चाहें, कोई घर बनाना चाहें, कोई बच्चा पाल के बड़े ओहदे पर लेके जाना चाहें, या दुनियावी या दीनी कोई मुकाम भी आप हासिल करना चाहें, तो उसके लिए आप दिन रात एक कर देते और उसमें अपनी बीमारी, अपने दुख, अपनी मुसीबतें, किसी चीज़ को याद नहीं रखते और आप वो लाजमी तौर पर काम कर गुजरते हैं। यानी वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है। अक्सर लोगों के ऊपर घरों के अंदर मरग हो जाती है, तो मरग के बाद वो गमज़दा दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो आर्जी गम दूर होता है, वो दुकानों पर बैठे दिखाई देते हैं। तो हकीकी उन्हें गम नहीं होता, वो अगर उस गम में मुब्तला हो जाए तो घुल घुल के मर जाए, वो दुकानें जाकर ना खोलें, वो अपने खाने ना खाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा, तुम जो इस वक्त हंस रहे हो, अगर तुम वो कुछ देख लो जो कुछ मैं देख आया हूँ, तो तुम हंसो कम और रो ज़्यादा। सहाबा की हंसी रुक गई वहाँ पर। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने, अब ये देखें कि ये जो सूरत हाल है, ये है बहाने बाजों की। यहाँ जो बात करना मैं चाह रहा हूँ,
آپ بہانے بناتے جائیں، میرے پاس یہ چیز نہیں، میرے پاس وہ چیز نہیں، میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، اس کام سے نکل جاؤں، اس کام میں داخل ہو جاؤں گا، میں یہ کر لوں پھر وہ کروں گا، میں نکل نہیں سکتا، میرے والدین مجھے اجازت نہیں دیتے، میرے ابو جی اجازت نہیں دیتے، میری امی اجازت نہیں دیتی، میرے حالات اجازت دیتے، میرے بچے اجازت دیتے، یہ سارے جھوٹ ہے۔ بہانہ وہ بنائیں، اتنا سالڈ بہانہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، ریزن جو جب آپ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں تو خدا اس کو مانے کہ یہ ریزن تھی، بجائے اس کے کہ آپ ہی کی زندگی کے اندر آپ ہی کو اتنی مثالیں اللہ تعالیٰ پیش کر دے کہ اس وقت تو تم بڑے تندرست پھرتے تھے، اس وقت تو تمہاری بیماری تمہارے آڑے نہیں آئی، اس وقت تو تمہاری یہ ساری اولاد اور بہن بھائی یہ بچے تمہاری رکاوٹ نہیں بنے، اب تم مجھے یہاں کے بہانے بناتے ہو کہ تمہارے دین کو غالب کرنے کے لیے، تمہارے دین کے کام کرنے کے لیے مجھے یہ چیز زندگی میں رکاوٹیں آئیں، میں پریشان ہو گیا، میں مجبور ہو گیا، میں کر نہیں سکتا تھا، مجھ سے ہو نہیں سکتا تھا، یہ باتیں وہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو ان دنوں میں نے سارا کچھ دیکھا ہے کہ یہ زندگی بہانوں سے نہیں گزرنی۔ بس یہ میں نے اپنی زندگی کا آپ کو جو ساری زندگی کا مطالعہ اور نچوڑ بتا دیا کہ زندگی جو ہے حشر کے دن آپ کے بہانے اگر آپ کو بچا جائیں تو ان بہانوں پہ ضرور تکیہ کیجئے، مگر اگر آپ کے بہانے حشر کے دن آپ کو نہ بچا کے جائیں تو آپ جہنم میں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو دلاسے دیں، آپ کے میں اللہ کا عاجز بندہ، لوگوں کے سامنے عاجزیاں اختیار کریں، جھوٹی انکساریاں اختیار کریں، اور آپ کو اللہ من کر کے آپ اللہ کو منا لیں گے، یہ بات قیامت کے دن نہیں ہونی۔ یہ کوئی بندہ ان حدیثوں کا سہارا نہ لے، یہ ساری میری پڑھی ہوئی حدیثیں ہیں کہ کتے کو پانی پلایا جنت میں چلا گیا۔ آپ کی ڈیوٹی کتے کو پانی پلانے پہ نہیں لگی ہوئی، آپ امت وسط ہیں، آپ کی ذمہ دار ایک امت کے طور پر آپ کو پیدا کیا گیا ہے، نہ آپ کو کسی شاخ ہٹانے پر اللہ نے جنت میں بھیج دینا ہے، نہ آپ کو کوئی کولر لگانے پہ اللہ نے آپ کو بھیج دینا ہے، نہ آپ کو کوئی صدقے چار دینے کے، نہ آپ کو کوئی چھوٹی موٹی قربانی، یہ قطعا نہیں مانی جانی قیامت کے دن، کیونکہ اس امت کے اوپر جو وزن ڈال دیا گیا، یہ وزن نبی علیہ السلام نے جب اس کو آیا تھا تو اللہ نے اپنے پیارے نبی جس کے اندر 3000 آدمیوں کی طاقت، یعنی آپ علیہ السلام کے اندر 30 جنتیوں کی طاقت تھی جو نبی علیہ السلام کی، یعنی آج کے وہ 3000 آدمیوں کی طاقت ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ زی انقذ ظہرک، یہ وہ دین پہنچانا ذمہ داری تھی کہ جسے تیری کمر توڑ کے رکھ رہی، یعنی نبی کی کمر پہ اتنا بوجھ آ گیا، آپ کی کمر پہ اگر اتنا یہ بوجھ نہیں آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ نے نبی کی طرف سے جو نبی تھا کہ دوسروں پہ نبی لوگوں پر شہید ہو گیا، ان پہ گواہ ہو گیا، اور تم لوگوں پر گواہ آگے بن جاؤ گے، تو یہ گواہی جو ہے یہ کب آپ کو بہانوں سے بچا سکے گی؟ آپ کہیں گے میں بیمار تھا، اللہ نکال لیں گے ایوب علیہ السلام کو، آج باہر 18 سال کا بیمار آ جائے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کہیں میں اس وقت ایسے عہدوں میں پھنس گیا تھا کہ میں کام نہیں کر سکتا، نکل ابراہیم باہر آپ کہیں گے میرا ننھا بچہ تھا، اللہ کہے گا حسین چل بچے دکھا ان کو سارے، ہیں جی، آپ جو قربانی کہیں گے نا وہ انبیاء سے بھی دکھائی جائے گی، اولو العزم رسل سے بھی دکھائی جائے گی، وہ عام آدمیوں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا، وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں کی اللہ آپ کو دکھا دے گا۔ آپ کا یہ سونا بیٹھنا، اگر یہ خطبے جمعے یہ آپ کی روٹین نہ توڑتے، یہ آپ کی غفلت ختم نہیں کرتے، یہ قرآن آپ کی غفلت ختم نہیں کرتا، آپ کے اندر کوئی چیٹک نہیں لگ جاتی، اندر بے چینی اور افراتفری اور اندر بدسکونی نہ آپ کے دل و دماغ میں نہ پھیل جائے، واللہ اگر آپ کو نیند صحیح آ رہی ہے اور بالکل آپ صحیح سو رہے ہیں تو آپ نے دین کا بڑا غلط مفہوم سمجھا ہے۔ آپ رمضان شریف میں جی رہے ہیں کہ جس میں رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور مغفرت کا کھل جاتا ہے اور فلانا دروازہ بند ہو جاتا ہے، آپ نے پوری زندگی کو نا رحمت برکت اسی کے چکر کے اندر ہے، آپ برکتیں مانگتے ہیں صرف اپنی عیاشیوں کے لیے اور رحمتیں مانگ رہے ہیں آپ اپنی اس زندگی کی روٹین کے لیے جو دن بھر آپ کو خدا کی یاد سے غافل رکھتی۔ نمازیں پڑھنا آپ کی جان نہیں چھڑا سکتا، یہ جو الٹی سیدھی آپ جتنی مرضی تسبیحات پڑھ لیں یہ جان نہیں چھوٹ رہی قیامت کے دن۔ اللہ نے صاف کہا کہ نبی افا اللہ عنہ، اتنا خدا کو جلال آیا سورہ توبہ کے اندر، اس لیے کسی آدمی نے، دنیا کا کوئی آدمی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ پورے قرآن مجید سے کاش صاحب میں کیا پڑھوں تو سورہ الانفال اور سورہ توبہ پڑھ لے، بس یہ دو صورتیں آج کے دور کے اندر اتنی ایتھینٹیکیٹڈ ہیں، اتنی ایتھینٹیکیٹڈ ہے کہ غامدی نے بھی یہ آتی اس لیے نہیں، اس لیے کہا سورہ انفال کو اس میں سے نصابوں سے نکال دو، بار بار 41 بار آیا کہ فلاں تیجی ملکی وزیر، وہ وزیر ڈھونڈے جو اندر زہر بڑھ رہے ہیں آپ کے اندر، وہ وزیر ڈھونڈا کرے کہ یہ وزیر کیا کرنا ہے، جو ان کے وہ وزیر جن کے بارے میں آپ بالکل اہمیت نہیں دیتے کہ یہ ان کا فلانے نے چکر لگایا ہے، وہ ان کا ثقافتی امور کا وزیر ہے، نا
وزیر داخلہ اور خارجہ اور ان کی فوجوں کے چیف آف آرمی سٹاف وہ چکر لگا کے کام نہیں کرتے، جو ان کی ثقافتی امور کے اور جو انٹرٹینمنٹ کے، جو کرکٹ کے اور جو ان کے تعلیمی محاذ پر کھڑے ہوئے وزراء کام کر رہے ہیں نا آپ کے ہاں، وہ اندر ہی اندر اس کو ہلا رہے ہیں اور ہل گیا پورا پاکستان۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ قاضی آیا اب کوئی فیصلے نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور کیا میں اللہ کو یہ بتا دوں گا کہ یا اللہ میں نے یہ بہانے بنا کر اپنی زندگیاں گزاری؟ آپ اپنے گھروں میں سوئیں، آپ کی روٹین میں کوئی فرق نہیں، اضطراب نہیں، آپ کے اندر پریشانی نہیں اس دین کو غلبہ کرنے کے لیے، کوئی آپ اس کے لیے لاہ عمل نہیں، کوئی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا کہ آپ کیسے جائیں گے، اور لذتوں میں مگن ہیں۔ لذتیں کام کی بھی ہیں، عہدوں کی بھی ہیں، گفتگوؤں کی بھی، یہ لائبریریاں لذت ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لائبریریاں لذت ہے؟ اتنی کتابیں اکٹھا کی، 16 کتابیں تو کھڑے ہی مانی نا کہ میں نے چوری کی ہیں، اور لائبریریاں ان کی بھری پڑی تھی ساری کی ساری، وہ ان کے کسی کام نہ آئیں، اور وہ دنیا کے اندر سے چور اور لائبریریوں کے مالک ہو کر دنیا سے گئے، اور لوگوں نے ان کی لائبریریاں، ان کے بچوں نے تول وہ کتابیں بیچی۔ یہ میری مرکز جیسے 20 مرکز ان کی لائبریریوں کے نکال لیتے آپ، اتنی بڑی لائبریریاں اور اس کے تھے حیران۔ نہ یہ لائبریریاں ہیں، نہ کسی عالم دین کی یہ کوئی چیز آپ کو نہیں بچائے گی۔ حشر کے دن خدا ذمہ داریاں پوچھے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک طرف کر دیے جائیں گے، کہ یہ تب قبول کیے جائیں گے جو اصل ذمہ داری اگر تم نے کی ہے قبول، تو وہ جس طرح ایک آدمی نوافل پڑھتا جائے اور فرض نمازیں نہ پڑھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فرض نماز اس کی قبول ہو جائے گی؟ یہ ابھی سورج ہی نہیں آنا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اس کی یہ چیزیں۔ نوافل کون سی چیز ہے؟ فرض ترک کر دیے دنیا کے اندر۔ یہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ ذمہ داریاں آپ کے بہانے ہیں جو آپ اپنے گھروں میں جیتے ہیں، اور یہاں سے آپ آتے ہیں، میرے پاس سے کچھ چند تلخ باتیں یہاں سے گھر لے جاتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر اتنی شکر ہے، اتنی لذتیں اور اتنی مٹھاس ہے کہ آپ کو جاتے ہوئے یہ تلخیاں بھی گھر جا کے آپ کی ختم ہو جاتی۔ ایک آدھ دن یا 2-4 گھنٹے کی تلخی جس اندر رہے گی ذہن کے اندر، بعد میں جاتی رہے گی۔ کب تک؟ یہ تو 24 گھنٹے جو دم غافل سو دم کافل، سانو مرشد ہی پڑھایا ہوں۔ یہ غفلتیں آپ کو لے جائیں گی۔ اب کیا رہ گیا اس ملک کے اندر؟ کثرت کلام آ گئی۔ کثرت کلام کیا چیز ہے؟ باتیں ہی ہوئی جا رہی ہیں، اخباروں پر، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر باتیں کی جا رہے ہیں، وہ اس کا رد کر رہا ہے، وہ اس کا رد کر رہا ہے۔ میرے جیسا آدمی 2-2 گھنٹے کے خطبے دیتا جا رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں خدا کی بارگاہ میں کس طرح سے اپنا کوئی اللہ کے حضور پیش ہو سکے گا؟ کب؟ اور اپنی بڑائی کی علامتیں۔ یہ بدل جائے گی دنیا۔ یہ حاضب اللذات، موت کو یاد کرے جو لذتوں کو توڑ دینے والی۔ اگر آپ نے موت کو یاد نہیں نہ کرتے آپ دن کے اندر، کسی نے کوئی اپنی علامتی قبر بنائی؟ کسی نے نہیں۔ الحمدللہ میری بنی ہے، میں تو جاتا ہوں اس کے اوپر قبر پہ بیٹھ کے آتا ہوں اپنی قبر پہ، اور دیکھ کے آتا ہوں، میں اسے دیکھتا ہوں، میں اس کا تزکیہ کرتا ہوں، اس کے پاس بیٹھتا ہوں، جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ میری قبر ہے، اس میں میں نے آ جانا ہے، بند کی ہوئی ہے وہ۔ جب مجھے بہت زیادہ غفلت طاری ہوتی ہے نا، پھر میں جا اس کے اوپر بیٹھتا ہوں، میں کہتا ہوں تو نے ایک دن اس کے اندر آنا ہے، تو نے اس کے اندر جانا ہے کاشف علی، تو نے مرنا ہے، خدا تجھ سے پوچھے گا کہ من ربو کا کی وہ تشریح میرے سامنے پیش کر جو میں نے قرآن میں بتائی تھی کہ رب کن کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہاں تو اللہ، یہ کوئی جواب ہے؟ یہ جواب دینے کے لیے جس پورے کرائٹیریا سے یہ سوال جواب پوچھے جائیں گے نا، یہ کیا ہوگا؟ وہ آئیں گے تو من ربو کا من ریدو کا، یہ 2-3 باتیں ایسے پوچھ کے چلے جائیں گے۔ یہ آپ کا اپنا خیال ہے، یہ ظام ہے، اور اپنے ظام میں اللہ نے فرمایا افحسبتم ان ظننتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنتوں میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے؟ ایسا تو کوئی نہیں۔ جائے سورۃ العنکبوت کا پہلی آیت یہاں سے اللہ پاک شروع کرتے ہیں کہ یہ تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنتوں میں آسانی سے داخل کر دیے جاؤ گے، یہ تو نہیں کسی طرح سے ہو سکتا۔ اب اس طرح کی آیت ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آسانی سے جنت میں داخل ہو جانا ہے۔ کیا نفس نے آپ کو لوری دی ہے؟ وہ آپ کو لوریاں سناتا ہے، اور لوری وہ چیز ہوتی بھائی جان جس کے مقابلے میں پھر دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ آپ لذتوں کے اندر ہیں، اپنی لذتیں، یہ لذتیں صرف زنا نہیں ہوتا، عورتوں سے باتیں کرنا لذت نہیں ہے، یہ آپ اس کو لذت سمجھتے ہیں، میں تو اس کو لذت سمجھتا ہی نہیں، میں تو اس کو گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کون کہتا ہے کہ زنا کرنا یا شراب پینا یا جھوٹ بولنا یہ کوئی لذت ہے؟ یہ کس نے آپ کو کہا کہ پیسہ کھانا لذت ہے، حرام کا مال؟ نہ 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 نہ، کہ اپنی نیکی کی اس طرح کرنے کے بعد کہ آپ کو اپنی اصل ذمہ داری کا یاد نہ رہ جائے، آپ اسی کی غفلت اور اسی کے نشے میں مر جائیں، یہ لذت ہے، یہ وہ آپ کی لذت ہے جس نے ساری دنیا کو مروایا ہوا ہے۔ ضرورت سے زیادہ وہ تصور خدا غفوریت کا وہ پیغام جو کہ اللہ کا نہیں ہے، نبی کی رحمت کا وہ پیغام، یعنی خدا وہ ہے جس کو جہان بنانے کے بعد اب یہ ہے کہ میں بندے کس طرح بخشنے، یار یہ میں نے پیدا تو کر لیے، ایک تصور آپ کے ذہن میں یہ ہے۔
دوسرا چوروں ڈاکوؤں زانیوں بدماشوں کا یہ ذہن بن گیا کہ نبی کی شفاعت ہمارے لیے، اور تیسرا آپ نے جو اپنے ذہن کے اندر یہ ایک بات بٹھا لی ہے کہ جہنم کافروں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، مومنوں کے لیے صرف جنت ہی جنت ہے اور میں جنت کا حقدار ہوں۔ یہ تین تصور اس وقت آپ کے سامنے آ گئے، ایک خدا کا غلط تصور، ایک رسول کی آمد کے بارے میں آپ کا غلط تصور۔ جب آپ دیکھ لیں گے 12 ربیع الاول کو رسول کی آمد کا تصور ان بریلویوں کے ہاں اور ان شیعوں کے ہاں، وہ تصور کیا ہے یہ نام لے کر میں دو فرقوں کا کہتا ہوں، کیونکہ ڈنکے کی چوٹ پر بتانا چاہیے کہ جو لوگ یہ تصور کرتے یہ کریں گے کیا، وہ تصور رسالت آپ کو نظر آ جائے گا پوری دنیا کے اندر، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے لپسٹکیں لگی ہوئی ننگے بازوں کے ساتھ خواتین نعتیں پڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، کوئی ڈھول ڈمکے کرتے نظر آئیں گے، کوئی کھیرے حلوے کھاتے نظر آئیں گے، کوئی نبی کی مزار کی شبیہیں بناتے آپ کو نظر آ جائیں گے، کوئی کدھر کوئی کدھر، اور آپ میں کھاتے پیتے چلے جائیں گے۔ ان کا وہ بزتوں کا کھانا انتہائی لذیذ اور خوشبودار جس کی طرف دل کھچا جائے، اور ہم جو ہے نرم اہل حدیث ہم کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا جائے۔ بات یہ ہے کہ جس تصور کے ساتھ وہ چیز پیش کی وہ تصور اندر نگل لیا نا آدمی نے۔ جب تک آپ ان چیزوں کے تصورات سے نہیں نکلیں گے، اور موت کا یہ تصور کہ اللہ ہمیں بخش دے گا اور عمرے اور حج اور زکاتیں اور روزے اور تہجدیں اور نماز اور قرآن مجید ہمیں معاف کرا دیں گے، میں یہ آپ کو صاف کہہ دوں، اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اور نبی کی ملت غالب نہ ہوئی مسلمانوں سے، یہ نماز اور روزے ان کے منہ پر مار دیجئے، فویل للمصلین الذین هم یراؤن، یہ نہیں کہ آپ جہاں کی نماز دکھا رہے، یراؤن یہ کہ اللہ نے فرمایا یہ دکھاوے کے لیے آتے تھے، 5 وقت نمازیں پڑھتے تھے اور بڑی اچھی پڑھتے تھے، رو رو پڑھتے تھے، اپنی طرف سے خشوع اور خضوع کا زور لگاتے تھے، مگر وہ نماز جو کہتی تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو اور دنیا کو فحشاء سے بچا لو اور لوگوں کو بدکاریوں سے بچا کر ان کو نیکی کی طرف راغب ہو جاؤ، یہ نماز تم نے پڑھی، یہ تو تم نے پڑھی نہیں، اس نماز نے تم پر اثر نہیں کیا، اس لیے اللہ زینہ ہم یراؤن، تیری نماز پڑھی ہوئی دکھاوے کی نماز تھی جو تم نے اس وقت وہاں پر پڑھی۔ کیا جواب ہو جائے گا ہمارے پاس؟ اور نوجوان کا مجھے آیا میسج، اس سے کہا استاد جی میرے مدرسے کا طالب علم ہے اور وہ بہترین موضوع کو چھیڑا اور کئی جمعے چھیڑا اور چھیڑتے رہے اور بار بار ان کے حل بتاتے رہے، استاد جی کوئی بندہ اس موضوع پر گفتگو کیوں نہیں کریں گے؟ لوگ کیسے گفتگو کریں گے؟ جو خود اس کے اندر ملوث ہیں وہ کس طرح سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ وہ اس کے بارے میں نام لینا، آپ امت آپ کی تباہ ساری ہوتی چلے۔ اور اب سوشل میڈیا کا دیکھ لیں، کثرت کلام، بچے کا میسج آپ نے سن لیا جو میں نے گروپ کے اندر بھیجا کہ اگریشن ہو گیا، طرح طرح کے آپ ملاؤں کو سنیں گے اور طرح طرح کی دینی تعبیرات کو سنیں گے، بجائے ہدایت پانے کے آپ گمراہ ہو جائیں گے، بجائے آپ ہدایت پانے کے گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ روز آپ نتنے مولویوں کو سنتے ہیں اصلاح کے لیے، اصلاح پھر ہوئی، آپ اس مقام پر چلے گئے سننے کے بعد کہ جس مقام پر جا کے آپ حازم اللذات، موت آپ کے ہاتھ میں آ گئی اور روزانہ آپ نے اپنی کوئی قبروں کے بارے میں انتظام کیا، کوئی کفن سوچے، کوئی نہلانا کس نے آپ کو، کوئی شے، کوئی دفنانا، کوئی بچوں کو وصیت، کوئی تو آئے گا مجھے وصیت ذرا سامنے تو لائے۔ آپ میں سے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جن کے پاس وصیت ہوں گی، مجھے دکھائیں تو صحیح کیا وصیت لکھی اس نے؟ کوئی اسٹامپ پیپر لکھوایا جس کے اوپر آپ نے اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھا ہو کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد یہ کرنا ہے؟ میں ذرا چیک تو کروں کہ وہ اسلامی وصیت ہے۔ جائیداد کا رولا آپ نے ضرور بتایا ہوگا کہ یہ پیسے اس کو دے دینا، وہ پیسے اس کو دے دینا، یہ جائیداد اس کو، یہ وصیت نہیں۔ ہاں اللہ نے کہا جس وقت آ گیا وقت، آخری وقت یعقوب علیہ السلام کا، بلا لیا بیٹوں کو، میرے بیٹوں میرے مرنے کے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ اس کی پوجا کرنا جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، اسحاق کا رب ہے اور یعقوب کا اور یوسف کا رب، اس کی پوجا۔ یہاں سے بات چلائی ہے وصیتیں لکھنے کے لیے، آپ نے کبھی کسی کو کوئی وصیت نہیں کی، اللہ جانے یہ کون سی وصیتیں۔ اس لیے عزیزو یہ بہانہ جو ہے نا، بہانہ یہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی سارے منافقین بناتے رہے، اور کمزور مسلمانوں کے لیے یہ آیتیں اتری ہیں، سورہ الانفال اور سورہ جو توبہ، دونوں صورتیں مومنوں کے لیے نہیں آئی۔ اللہ نے رخ ضرور کیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے سب کو اکٹھا رکھ کے ایک دم خطاب کیا۔ اللہ کو نہیں اچھا لگا کہ میں پرومیننٹ کر کے خاص کمزور مسلمانوں کے اوپر بات کروں۔ اللہ نے درپردہ بات کی مومنوں کا، جو اچھے مومن تھے ان کو قوی بنانے کے لیے، اور کمزور مومنوں کو اللہ نے کہا تم خدا رسول کے سامنے مال غنیمت کے لیے اکٹھے ہوتے ہو، تم نے اگر جنگیں لڑنی مال غنیمت کے لیے تو ہٹ جاؤ، خدا اور رسول تمہیں یہ غنیمت کا مال نہیں دینے لگے۔
خدا یہ غنیمت کا مال اپنے اور اپنے رسول کے رکھتا ہے اور پھر دیکھے گا کس کس کے درمیان میں بانٹنا ہے۔ مال کا وہ تصور، جہاد کا وہ تصور اللہ نے ختم کرنے کی کوشش کی جس تصور کے ذریعے سے ایک سپاہی جنگ کے لیے جاتا تھا کہ جاؤں گا کہ دشمن کے اوپر غلبہ پالوں گا، اس کا سارا گھوڑا، اس کا کھانے پینے کا زین، اور بڑے بڑے پہلوانوں کو لوگ اس زمانے میں جو بڑے پہلوان تھے وہ سونا چاندی سے لیس ہو کے آتے تھے۔ تو ایک آدمی صرف اس لیے کثرت کرتا تھا اور اس لیے وہ پہلوانی کرتا تھا کہ کسی کے پہلوان کے سامنے جب میں جاؤں تو میں اس کے ساتھ جنگ لڑ کے اس کا سونا سارا اکٹھا کر کے لے کے آؤں۔ یہ اللہ نے فرمایا نہیں، سارا مال غنیمت اٹھا کے وہ نبی کے پاس رکھو، دیکھا جائے گا یہ کیا۔ اس لیے یہ بہانے باز طبیعتیں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں آ نہیں سکتا، میں بڑے اسٹوڈنٹوں کا میرے پاس ہے، استاد جی بغاوت نہیں کر سکتے، فلاں کام نہیں کر سکتے، بھئی نہیں کر سکتے، مجھ سے آپ رابطہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی استاد جی میرے پاس پیسے نہیں آنے کی، تو مزدوری کرو نا۔ صحابہ کے قصے سننے سلمان فارسی کے کہ باپ کی جگیریں اور ساری اس کی زمینیں اور زنجیریں توڑ تار کے وہ نبی کی تلاش میں 10-15 ملک پھر گیا، نبی کی تلاش میں 10-15 ملک پھر گیا۔ آج کے ایک آدھ ملک کے اندر پھر کے آپ جائیں مجھے دوسرے ملک تک جانے کے، بوڑھا ہو گیا، وہ اسلام آ گیا سلیمان نبی کے پاس۔ سلمان فارسی آیا، نبی لوگوں نے پوچھا سلمان کا نسب کیا ہے، ابا کون ہے سلمان کا؟ تو سلمان نے کہا سلمان بن اسلام، میرا کوئی ابا نہیں رہ گیا، نہ میری ماں رہ گئی ہے، نہ میرا کوئی نسب ہے، نہ میرا کوئی ذات پات ہے، نہ میرا کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی منصب ہے۔ اب وہ سلمان کی حالت یہ ہے، وہ حضرت عمر کے دور میں مدائن گیا گورنر بن کے، جس علاقے میں سلمان علیہ السلام کا ابا جگیردار ہوا کرتا تھا نا، اور جہاں سے سلمان بک کر آیا تھا، اب سلمان واپس اسی جگہ پر جا کے چلا گیا، اور جا کر اس نے جس وقت حکمرانی کی اور لوگوں نے اس کو پوچھا کہ سلمان تم جو مسجد میں سوتے ہو گھر بنا دے، تو اس نے یہ جتنی یہ کھڑکی ہے نا اس کو آپ ڈبل کر لیں، اتنی کھڑکی کا چھوٹا سا گھر بنا لیا اسے، کھوکھا، اس کے اندر سلمان علیہ السلام لیٹ گیا اور ہاتھ چھت کو لگے اور اندر اس کا تو ایک گھڑا اور ایک اینٹ رکھ کے لیٹ گیا۔ مرتے وقت جب روئے تو لوگوں نے پوچھا رونے کی وجہ، انہوں نے کہا مال دنیا بہت اکٹھا کر لیا۔ انہوں نے کہا مال دنیا میں ایک اینٹ اور ایک گھڑا ہے، آپ مال دنیا کی بات کیا کرتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ نے کہا تھا سلمان، یہ نبی پاک کی باتیں خاص صحابہ کے ساتھ ہوئی ہیں، نبی پاک نے ہر ایک کے ساتھ یہ باتیں نہیں کی۔ جب حضور نے دیکھا یہ بندہ ہی کسی کام کا نہیں، میں اس کو کیوں بات بتاؤں؟ کوئی آیا اسے کہا میں نماز روزے جو، اب آپ نے میں جا نماز روزے جتنا چاہے تو جا کے وہی کرتا رہے۔ کسی نے کہا آپ نے یہ حدیثیں مولویوں نے سنا کے نا آپ کو کر دیا ٹھنڈا، پر نبی علیہ السلام نے جن کو کمبایا نا ان کے اندر عبداللہ بن مسعود ہے، علی مرتضیٰ ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، یہ وہ لوگ جنہوں نے زہد کاٹا نبی کے بعد، اور ابو ذر غفاری، سلمان اور بلال رومی، صہیب رومی اور بلال حبشی، یہ چند نام ایسے صحابہ کرام کے ہیں جنہوں نے پھر نبی کے ساتھ رہتے ہوئے نصیحت، حضور نے کانوں میں گوش گزاری کی اور حضور نے کہا کہ وہاں پر پل صراط بہت مشکل ہے، سامان ذرا کم لے کے آنا۔ وہ گھڑے کو اور اپنی اس اینٹ کو بہت بڑا سامان سمجھتے تھے۔ یہ ابو ذر جا کے صحراؤں میں دفن ہو گیا، اسے کہا میں نہیں، اس کو حالت عثمان کا دور تھا، کیوں نہیں گئے سارے صحابہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے؟ وہ جا کے اپنے ملک میں لگ ہو گیا، اس سے کہا نہیں یہ مدینے کے اندر نہیں رہنا۔ اب آپ مدینہ جو جا کے ڈھونڈتے، یہ مدینہ تو حضرت عثمان کے دور میں وہ مدینہ نہیں رہ گیا تھا جو مدینہ اب آپ نبی کا مدینہ آپ تلاش کرتے، اب تو سب کچھ ہی بدل گیا۔ اب وہاں پر کیا ہے؟ ایک پہاڑ ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے آپ پہاڑ سے پیار کرتے ہیں، میں اب کیا جواب دوں؟ لوگوں کی عقلیں بند ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا احد مجھے تجھ سے محبت ہے، تجھے مجھ سے محبت ہے، اور نبی احد سے پیار کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ حضور اپنا گھر احد میں بنا لیتے، جا کے وہاں رہتے، اتنا پیار تھا پھر رہ کیوں نہیں نبی وہاں پر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعتراض کرنے والے جاہل کی کیا بات ہے، وہ جو مرضی باتیں کرتا پھرے۔ دوستو موت حازم اللذات ہے، میں آپ کو صاف بات بتا دوں، زندگی بہانے باز کی حشر کے دن نہیں اللہ کے ہاں پیش ہوگی۔ میں آپ کو صاف بات کہہ رہا ہوں، موت کو یاد کر لے، وقت قریب آتا جا رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے، اور اسی لیے میں آپ سے لوگ کہتے ہیں آپ سنجیدہ رہتے، میں نے کہا نبی نے کہا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں نا میرے صاحب وہ تم نہیں دیکھ رہے، اس لیے تم رو گے کم اور ہنسو گے زیادہ، تم نے وہ کچھ دیکھا نہیں، اور جو میں دیکھ رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنڈیا کی طرح نبی کا سینہ رات کو جوش مارتا ہے۔ افلا عبدن شکورا، کیا اللہ کے بندے اور شاکر بندے اس طرح روتے ہیں؟ اللہ کے بندے لوگ پوچھتے ہیں کہ شکورا، شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرح تہجدوں میں سینہ اندر ہلے، جوش آئے، ہانڈی کو جوش آئے، اس کو اپنی دنیا کی زندگی اچھی نہ لگے، وہ منہ موڑ لے، اور ہر اس چیز سے 60 سال کے بعد منہ موڑ لینا چاہیے
کہ جس چیز کے اندر آپ قیامت کے دن کوئی عذر نہ پیش کر سکے. اور سارے بڈھوں کو میں یہ کہتا ہوں، یہ جتنے بڈھے ہیں یہ لعنتی ہو کے مر رہے ہیں اور حرامی ہو کے مر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بڑھا 40 سال والے کے لیے تو بالکل ہی بات ختم ہو جائے گی. جس کو میری طرح کا کم سے کم بندہ مل گیا نا ڈاڈا، جو اس کو سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے، اب وہ غفلت میں زندگی بسر کرتا تو بھلا اپنی زندگی بسر کرتا پھرے. موت کا ایک دن مقرر ہے اور پھر نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ کیسے آئے گی نیند جب موت کا دن مقرر ہے؟